बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टू दी पॉइंट स्पेशल के साथ मैं हूं साजिद हुसैन, और आज का स्पेशल प्रोग्राम जिस पर्सनालिटी के बारे में हम कर रहे हैं, आप खुद चलती फिरती लाइब्रेरी हैं। आपके तजुर्बात, आपकी जो पूरी लाइफ की जो सर्विसेज हैं, बैंकिंग सेक्टर से लेके डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स के लोगों के साथ आपका बिजनेस, या पाकिस्तान की इकनॉमी, या कि मौजूदा सियासी सूरत हाल में जिस तरह हमारा खित्ता जंगी मामलात को फेस कर रहा है, और उसका जो रिज़ल्ट होता है कि, या ये कहीं कि उसका खमियाजा आम आदमी भुगतता है। खित्ते में जंग लगेगी, महंगाई बढ़ेगी, अशिया खुर्दनोश के रेट बढ़ेंगे, पेट्रोल नहीं मिलेगा। हम अक्सर आजकल फुटेजेस देख रहे हैं, बांग्लादेश की हमें दिखाई जा रही हैं, थाईलैंड की सिचुएशन बताई जा रही है कि वहाँ पे लोगों ने लपी लपी कतारें लगाई हुई हैं, लोगों को फ्यूल नहीं मिल रहा, पेट्रोल नहीं मिल रहा, डीजल नहीं मिल रहा। तो फिर सर अफरा तफरी तो होगी। ईरान और इसराइल की जंग जारी है, इसमें आम आदमी कहाँ खड़ा है, खित्ते की सूरत हाल किस तरफ जा रही है, और ये जंग किस सिमत जाएगी। और पाकिस्तान में भी स्मार्ट लॉकडाउन की बातें की जा रही हैं। वजीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने कौम से खिताब किया, और खिताब में कहा कि मुझे तो पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़ाने का कहा गया, लेकिन मैंने मना कर दिया। अरबों रुपए की सब्सिडी दी, हुकूमत ने खुद पर बोझ उठा लिया है, लेकिन आम आदमी को रिलीफ दिया है, आम आदमी को पैकेजेस दिए जा रहे हैं कि आम आदमी अच्छी ज़िंदगी गुजारने के काबिल हो जाए। लेकिन ग्राउंड पर तो एक मायूसी है, सन्नाटा है। आज हम बात करेंगे जिन साहब से, जिनसे आपको मिलवाने के लिए आज हमने स्पेशल प्रोग्राम प्लान किया है, उनसे पूछेंगे कि हम किस सिमत जा रहे हैं। आगाज़ करते हैं हम खित्ते की जंग से, फिर हम आते हैं स्लोली ग्रेजुअली कराची पर, इकनॉमी पर, बैंकिंग सेक्टर पर। वन एंड ओनली इकबाल यूसुफ नागौरी साहब को आज के स्पेशल पॉडकास्ट प्रोग्राम में खुशामदीद। सर बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया, आपने बुलाया। आपने आगाज़ हम करेंगे, ये खित्ते की जंग ख़त्म होते हुए कब आपको नज़र आ रही है? ये चलेगी, क्योंकि ईरान ने कहा है कि जी ख़त्म जंग तब होगी जब ईरान चाहेगा। देखिए जी, ये खित्ते की जंग ख़त्म नहीं होनी, इससे तो मज़ीद बढ़ना है। उसकी वजह है हमारे सामने माजी है और हाल में हम मौजूद हैं कि ज़िया-उल हक साहब ने कहा था कि जिसने आर्म हम्स को कब्ज़ा कर लिया, उसने खलीज को कब्ज़ा कर लिया। और ये निगाह यूरोप में और वेस्ट में आप देखें, अमेरिका के पास भी था, और उन्होंने पेंटागन पूरा लगाया हुआ था, और हमारे 12 से 14 तकरीबन अरब ममालिक को अड्डे दिए हुए थे, और उनसे ले भी रहे थे, भारी तादाद में ले रहे थे। अरब अपने सोए हुए थे, ये जो उनका तरीक़ाकार है। तो उस पर अब जो इन्होंने स्ट्रेटजी बनाई ईरान ने, ईरान का चूंकि इस जंग के अंदर 50 साल का तजर्बा है, ठीक है, और इस पर पाबंदियाँ नहीं बेचारे पे। हाँ। तो ये अब जो इसने आगे खोली है, तो पूरे खत्ते को रीड किया है, ठीक है। और आर्म हम्स पे जो ज़िया-उल हक साहब की जो बात थी, वो सच साबित हुई। हाँ। और ये निगाह थी कि यहाँ से पेट्रोल जा रहा था, आ रहा था। हाँ। और ओमान जो है वो टारगेट था। हाँ। ओमान और ये दोनों इनकी सरहदें लगती हैं, तो इन्होंने पहले से अपना पूरा सिस्टम बनाया। और चीन पूरी मदद कर रहा है, रशिया मदद कर रहा है, शुमाली कोरिया मदद कर रहा है, पाकिस्तान इवन। एक सवाल बार बार उठाया जा रहा है कि ईरान खलीजी रियासतों पर हमले क्यों कर रहा है, फिर इसको फिरका वारियत टच दिया जा रहा है। शिया सुन्नी की बात की जाती है कि ये खलीजी रियासतों में सुन्नी रहते हैं तो उनको डिस्टर्ब कर रहे हैं ईरान वाले, वहाँ पे आम आदमी की ज़िंदगी, आम आदमी की जान और माल महफूज नहीं है, आम आदमी की तिजारत महफूज नहीं है। ईरान को ये नहीं करना चाहिए, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? देखिए, बात ये है कि आज से अगर आप बैक पे जाएं 40 साल पहले, 35 साल, तो बड़ी बड़ी शख्सियत कदावर, सद्दाम हुसैन, गद्दाफी लीबिया, हाँ, और शाह अब्दुल अजीज, हाँ, और ये तमाम लोग जो थे बड़े बड़े कदावर लोग थे, और बड़ी 7 लाख इराक के पास फौज थी। लेकिन इनको जो अमेरिका ने अपनी बदमाशी से और पॉलिसी से इसराइल को फ़लस्तीन में पनाह दी, और पनाह देने के बाद उसने अपनी जड़ें गाड़ने के बाद के अंदर वो उसका एक अमेरिका का टाउट बना कहते हैं बच्चा, बच्चा ही समझ रहे हैं जो कुछ खेलना है। अब बच्चा इतना शरारती निकला कि उसने जनाब फ़लस्तीन को, तो ये अरब क्या कर रहे थे जब फ़लस्तीन तबाह हो रहा था। अगर ये शिया और सुन्नी की बात करते हैं, ठीक है, वो एक इशू था कि कुछ अरब नाराज़ हैं, वो सुन्नी और शिया की रही है, इसमें इसको बात नहीं। और ईरान का ये था कि जब तक जो है वो, यानी कि हम जो है ना वो जंग नहीं लड़ते,
کہ جب تک جو ہے وہ یعنی کہ آمد نہ ہو جائے. ٹھیک ہے. پتہ ہے آپ کو؟ جی 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 ہاں. تو اب وہ جو ہے وہ ان کے تھا نظریہ. تو کسی جنگ میں بھی اپنے ان کے سنیوں کے ساتھ نہیں رہے. یہ بھی بالکل موقف ہے, بالکل صحیح ہے. عربوں کا ناراض ہونا بھی درست ہے. ان کے پورے عراق کو 7 لاکھ کی فوج کو ایران کے ذریعے توڑوایا. انہوں نے یہ 13 اڈے دیے ہیں, یہ اس نے امریکہ نے دیے ہے ان کو, جو ان کی حمایت کر رہے تھے. قطر ہے, کویت ہے, اور جتنے بھی ہیں وہ سب کو دیے. تو یہ تو ہمارے سامنے پوری آیا ہے, پورے خلیج کے لوگوں کو, ہم کو, پوری دنیا کو پتہ ہے. لیکن آج جو سچویشن نہیں ہے. لیکن جب وہ مارتا ہے تو وہ کہتا ہے مسلمان, نہ شیعہ, نہ اہل حدیث, نہ بریلوی اور نہ فلاں کوئی. تو اب ہمیں یہ اسٹینڈ لینا چاہیے کہ بھائی ہم ہیں مسلمان. آج ہمارا بھائی اگر ایران ہمت کر رہا ہے تو ہمیں اس کا ساتھ دینا چاہیے. ٹھیک ہے, وہ ایک اپنا ان کا کر رہے ہیں, لیکن ایسا نہیں کرنا چاہیے. تو جو آپ جس ساتھ کی بات کر رہے ہیں, کیا خلیجی ریاستوں سمیت ترکی, پاکستان, انڈونیشیا, ملیشیا, جتنی مسلم کنٹریز ہیں, کیا ایران کا ساتھ دے رہی ہیں؟ دیکھیں یہ والا بلاک جو ہے وہ اندرونی دے رہے ہیں, بظاہر نہیں دے رہے ہیں. اچھا, اندرونی دے رہے ہیں. اس کو کیا ہے, بھٹو صاحب نے نعرہ لگایا کہ یہ بلاک کا نعرہ لگایا, انہیں ہٹا دیا گیا. ضیاء الحق صاحب نے بھی پلاننگ بنائی, ان کو ہٹا دیا گیا. تو ہمیں سوچ لینا چاہیے کہ یہ یہود و نصارہ ہمارے نہیں ہیں. یہ ہمیں ہماری ایک ہسٹری بتا رہی ہے کہ ہمارے نہیں ہیں. تو اب ہمیں ہوش کے ناخن لینا چاہیے. پورا فلسطین تباہ و برباد کر کے رکھ دیا. آج اس کا وہی بے چینہ حال ہو رہا ہے اسرائیل کا, اور ایران جو کر رہا ہے ہمیں خوشی ہو رہی ہے. اور ہونا چاہیے, ایک بلاک بننا چاہیے. تو اب اس کی جو اسٹریٹجی ہے ایران کی, وہ بالکل درست ہے کہ اس نے کہا کہ بھئی مجھے یہاں سے بہت دور فاصلے پہ تو نہیں جانا, مجھے تو ان کے یہ اڈے اس کی جو ہے ان کو مجھے ختم کرنا ہے. جو ختم کرنا شروع کیا تو چیخیں نکل گئی. آپ دیکھیں نا پورا وہ دیکھیں, انہوں نے پورا بنا لیا. دبئی نے وہاں پہ اسرائیل کی حمایت کے بعد میں اس کو پورا وہ دیا. وہ لوگ وہاں لاکھوں کی تعداد میں آئے. تو اس سے تو پتا ہے ٹارگیٹ کہاں کرنا ہے. ٹارگیٹ کیا تو ابھی چیخیں نکل گئی ان کی. اب چیخیں نکلنے کے بعد ہمیں اس سے تمام وہ ہو گئی. اب اس نے آرم ہاؤس جس پہ اس نے کہا کہ میں یوں کروں گا, تو انہوں نے پہلے سے اپنی جو اپنا تمام سلسلہ بنا. آبنائی ہارمز پھر سے بند ہو گیا. اس کے بند ہونے سے خطے کو کتنا نقصان ہے؟ اربوں روپے کی تجارت ضائع ہو رہی ہے, فیول نہیں ملے گا لوگوں کو. بھارت میں, تھائی لینڈ میں, بنگلہ دیش میں عام عوام دستے گریباں ہیں. امریکہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ یہ بند کرو گے تو ہم آپ کو کھنڈر بنا دیں گے, ہم کئی ملکوں کی فوجوں کو لے کے یہ کھلوائیں گے. تو پھر لیکن ایسا نہیں ہے. اب وہ سچویشن پہلے تھی نا. دیکھیں وینزویلا میں کیا ہوا, وہاں پہ جو تھا اس کے صدر کو اٹھایا اور وہاں انہوں نے قبضہ کر لیا. اب اس کی بدماشی نہیں چلے گی. اب یہ امریکہ ٹوٹنا ہے. وہ اسٹیٹ ہے اور وہ 57 اسٹیٹس ہیں. انہوں نے جو کچھ پینٹاگون اپنی بدماشی کا اڈا بنایا ہوا تھا. تیسری عالمی جنگ تھی یہی کہ اب اس نے رہنا نہیں ہے. ان کے بلاک ٹوٹنے ہیں اور یہ ٹوٹے ہیں. اور بہت سے ملکوں نے منع کیا ہے. اسپین نے منع کیا, اسپین نے, انڈونیشیا نے منع کیا. ابھی تمام جو منع کر رہے ہیں اس کی واضح باتیں نکل رہی ہیں سامنے. یہ جو بند ہونا یہ وقتی ہے, کیونکہ یہاں انہوں نے اپنا کرنا ہے, انہوں نے زور دکھانا ہے. ان کی بدماشی چلنی نہیں. یورپ کے کئی ملکوں نے بھی ان کو منع کیا ہے. اشارے مل رہے ہیں اور مزید آپ کو اشارے ملیں گے. آپ دیکھیے سچویشن جو بڑھے گی نا, رات دیکھیں جی جنگ ہوتی ہے. جنگ میں تو کچھ بھی نہیں ملتا نا, خوراک نہیں ملتی, تیل نہیں ملتا. تو یہ باتیں ہم دیکھ رہے ہیں, سچویشن کریٹ ہوتی ہیں. اور ہم تو پہلے سے ہی جنگ کی حالت میں ہیں. 12 گھنٹے لائٹ ہمیں نہیں ملتی ہمارے لوگوں کی. تو میں اس پہ اقبال یوسف ناگوری صاحب, اس پہ بھی میں آؤں گا. یہ میں نے رکھا ہے ہم نے پروگرام کا لاسٹ پورشن. اب ہم ذرا آ جاتے ہیں, آگے بڑھتے ہیں. پاکستان میں بینکنگ سیکٹر کی ترقی, پھر اسلامک بینکنگ کا نظام, اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ فروخت ہوا ہے یا کہ ہمارا جو گراف ہے وہ ڈاؤن کی طرف گیا ہے؟ کیونکہ مجھے یاد ہے اب ان 5-7 سالوں میں جو اسلامک بینکنگ کا رجحان, مشارکہ, مضاربہ, معاملات بڑھ گئے ہیں. کیا یہ بہتری کی طرف جا رہے ہیں؟ دیکھیں جی, پاکستان کے تو میں اس پہ تو کہوں گا آپ سے, دیکھیں سیاست اپنی جگہ, لیکن پاکستان انشاءاللہ اس خطے کے اندر یہ ایک آواز بھی ہے اور رہے گا. اور پاکستان انشاءاللہ دن بدن ترقی کرے گا, انشاءاللہ کرے گا ترقی. اور یہ بینکنگ سیکٹر ہے وہ تو پہلی ترقی پہ مراد ان کے اتنے زیادہ یہ چارجز لگا رہے ہیں, لے رہے ہیں کہ یہ کوئی بھی نقصان میں نہیں ہے. بینکنگ سیکٹر آپ کہیں کہ پاکستان نقصان دہ, یہ غلط بات ہے. بینکنگ سیکٹر 40% تک لیتا ہے, 8% اس کو اسٹیٹ بینک دیتا ہے بینکوں کو, اور 8% میں بھی 20% ایکسپورٹ کو دیتا ہے کہ بھائی آپ ان کو دیں تاکہ یہ چلے. اور 80% میں اپنا جنریٹ کرتا ہے, جس میں بینکنگ کے اندر آپ کے ہوم ہے پالیسی,
کار فائنینسنگ ہے اور تمام بڑے بڑے جید مفتیان اکرام آ کے دیتے ہیں. تقی عثمانی صاحب نے آ کے کہا تھا کہ اسلامک بینکنگ سے آپ لیں یہ سود نہیں ہے, لیکن میں ایسے بھی کئی جید لوگوں کو جانتا ہوں جو کہتے ہیں کہ حرام جانور جس کا نام بھی نہیں لینا چاہیے میں لے لیتا ہوں کہ اگر سور کو آپ امریکہ میں ذبح کریں تو حلال, اور اسی سور کو اگر پاکستان میں آپ ذبح کریں تو حلال. پاکستان میں ذبح کرنے کی نوبت نہیں ہے نا سر. اچھا کہ میں بتاتا ہوں آپ کو, یہ مضاربہ اور اس کے جو سسٹم ہے بالکل اسلام سے ملتا ہے, بالکل ضرورت ہے. اچھا یہ کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کو کرایہ پہ دیا ہے, یعنی کروڑ آپ نے پیسہ دیا, ہم نے کرایہ مختلف جگہ کر دیا, انویسٹمنٹ بزنس سیکٹر میں کر دیا, اس میں کر دیا, فلاں میں کر دیا, اس میں کر دیا, جو کچھ کر دیا, اس کرایے میں جو آئے گا اس کا آپ کو کرایہ وصول کریں گے, اس پہ سے لیں گے, آپ کو دیں گے نفع اور نقصان کی بنیاد پر. سود یہ نہیں کہتا, سود جو انٹرسٹ ہوتا ہے وہ فکس ہوتا ہے, تو وہ فکس ہے آپ کا, تو جتنا پرسنٹ لیتے ہیں 2.5 لیں. مطلب یہ جو نظام ہے یہ آپ اس کو درست نظام کہہ رہے ہیں. بالکل درست کہتا ہوں, لیکن پیچیدگی نکالی جاتی ہے نا. اب دیکھیں مختلف چیزیں ہیں نا, ہر مقطع فکر کے لوگ موجود ہیں, یعنی کہ اس کا اپنے آپ اسلامک اسٹڈیز سے لے کے بینکنگ اسٹڈیز سے لے کے اکنامی سے لے کے آپ ماہر ہیں, آپ بڑا وہ کہتے ہیں نا کہ کہتا ہوں کہ جناب دیکھیں سوچ سمجھ کے کہہ رہے ہیں. دیکھیں میں یہ سوچ سمجھ کے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ 100% جب پوری دنیا میں آپ کا سودی سسٹم چل رہا ہے, فکس سسٹم چل رہا ہے, وہ پاکستان میں تو ہے, لیکن پاکستان میں ختم کرنے کے لیے یہ راستہ ہے نا, مزید تجویز آپ بھی دیں سر, جو بھی لوگ ہیں جن کو اعتراض ہیں اعتراضات ہیں وہ دیں. یہ ایک پوائنٹ ہے کہ اس کو ختم کرنے کے لیے آغاز ہوا ہے. دیکھیے آغاز ہوا نا, آغاز ہونے کے بعد میں سب سے بڑی بات دیکھیں آپ کہ بھٹو صاحب نے کہا کرنسی کا, اور وہ کرنسی کون سی ہے؟ آج اسی کرنسی کی ایران بات کر رہا ہے کہ ین کے اندر پیسے لیں جی, ٹیکس دیں آپ, ہمیں نہیں چاہیے. ایسٹ انڈیا نے بھی ایسا کیا. ایسٹ انڈیا جب انڈیا میں داخل ہوا تو انڈیا میں آنے کے بعد اس نے کہا کہ بھائی میں یہاں سے ڈالر بھیجوں گا, تو انڈیا نے ان کو روکا, نہرو نے ان سے کہا کہ بھائی آپ ہمارا روپیہ انڈین بھیجیں گے, ڈالر ہمیں دیں گے, 30% ہمارے لوگوں کو آپ لگائیں گے, اور یہ ایک سسٹم پالیسی رکھیں گے ہی نا, تو ان کے لگ چلتے ہیں. ہمارے یہاں ایک بڑا مسئلہ ہے کہ ہمارے یہاں جتنے بیوروکریٹس اور جو ہمارے لوگ آئے ہیں وہ مفاد پرستی میں آئے ہیں, عقیدہ پروری میں آئے ہیں, وہ اپنا اس پہ میرٹ میں نہیں آئے. میرٹ میں آتے انہیں درد ہوتا تو آج یہ ہمارے ملک کا نظام خراب نہ ہوتا. تو آج اگر جو بھی اسلامک سیکٹر میں کام ہو رہے ہیں, میں یہ کہتا ہوں بہت اچھے ہیں, ہو تو رہے نا سر, مزید بہتری آ جائے گی. مثال اگر کسی کو پاکستان میں جی ہاں فیول ختم ہو رہا ہے. دیکھیں فیول ہمارے یہاں ختم انشاءاللہ نہیں ہوگا, اس کی وجہ ہے یہ تو ہوگا کرائسس. دیکھیں جنگ میں تو ہوتی ہیں کرائسس, جہاں آپ یہ کہتے ہیں کہ میں 100% استعمال کرتا ہوں, آپ کو 40-30-10 پہ بھی آنا پڑتا ہے. تو جس طرح روزے رکھتے ہیں ہمیں پریکٹس کرنی پڑتی ہے. جبکہ ایران کہہ رہا ہے کہ ہم پاکستان کا جہاز روک ہی نہیں رہے. نہیں روک رہے. نہیں پھر کرائسس کیسا؟ کرائسس ہمارے یہاں ہے ہی نہیں نا سر. میں آپ سے کہہ رہا ہوں نہیں تو سر لاک ڈاؤن لگنے والا ہے, افواہیں چل رہی ہیں کہ 8 بجے ہر چیز بند. دیکھیں پریکٹس کرا, میں کہتا ہوں درست. اچھا درست ہے. دیکھیں آپ دیکھیں کہ سب سے زیادہ کرنسی ڈاؤن ہے ایران کی. صحیح ہے. $1 اس کا ہمارے یہاں 1 لاکھ کچھ, اس سے بھی سم تھنگ زیادہ بتاتے ہیں, اس سے بھی پتہ نہیں کرتا ہے. تو کہنے کا میرا مقصد ہے وہی تو ورک چل رہا ہے نا. صبح جلدی 6 بجے اٹھتے ہیں وہ لوگ, اور ان کا بینکنگ سسٹم 7 بجے شروع ہو جاتا ہے, اور 4 بجے ان کے یہاں آف ہو جاتی ہے. اور ان کے آپ جا کے پارک دیکھیں, ان کے یہاں سکون دیکھیں, سب کچھ دیکھیں, چل رہا ہے نا. ہمارے یہاں سسٹم کو بگاڑ دیا گیا. 12 بجے لوگ اٹھتے ہیں, 3 بجے کاروباروں پہ جاتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں. آپ ان کو پریکٹس کروائیں, میں کہتا ہوں ان کو کرائیں. لاک ڈاؤن نہیں رکھیں ان کو, لاک ڈاؤن میں رکھیں. اسپاٹ لاک ڈاؤن سے مراد صبح جلدی مارکیٹیں کھلیں, 8 بجے مارکیٹیں آپ کی کھل جائیں, آپ کے ادارے جو ہے وہ 7 بجے کھل جائیں, 5 بجے آف کروائیں ان کو. وہ تو پہلے سے مطلب حکومت کو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو اٹھاؤ جلدی. نہیں اس کی اٹھاؤ, نیند سے اٹھاؤ, یہ سو رہے ہیں. نظام رکھیں, پورا سسٹم جو خراب ہو گیا نا اس کو درست کریں, لوگوں کو سیکھیں نا. ایران کو دیکھنے آپ, ایران جلدی اٹھتا ہے اور جلدی اپنے کاروبار ختم کرتا ہے, لوگ جاتے ہیں, ریلیکس ہیں, بالکل پرسکون ہے. آج بھی ان کی عوام کہہ رہی ہے, ان سے مظاہرے نہیں کر رہی, کہہ رہی آپ کریں, آپ بہتر ہے آپ کریں, کیونکہ انہوں نے 50 سال اس دور میں گزرا ہے نا سختی کے اندر. تو اب بھی ہم نے ہی پریکٹس کر لی نا, 12 گھنٹے کی کر رہے ہیں آلریڈی حالت جنگ میں ہم. اچھا پورا اشوک دور میں کراچی جیسے شہر کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یعنی کہ گیس جو ہے 100% میں سے 48% ایک سروے کے مطابق لوگوں کو ملتی ہے. ٹیکنیکل سوال پوچھوں آپ سے, اجازت ہے؟ بالکل بالکل. چونکہ اب آپ نے گیس کی بات کر لی, جی بجلی کی آپ نے بات کر لی, کراچی شہر جس کو ہم کہتے ہیں 12 گھنٹے لوڈ شیڈنگ, 14 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہے. تو کیا ہمارے پاس بجلی نہیں ہے, ہمارے پاس گیس نہیں ہے, ہمارے پاس ذخائر نہیں ہے, تو گیس کہاں ہے؟
سر دیکھیں نا یہ سب کچھ ہمارے پاس موجود ہے آلریڈی. ہاں. اور دوسری بات یہ میں آپ سے کہوں کہ 58% گیس آپ کو مل ہی نہیں رہی. تو جب آپ کو مل نہیں رہی, پہلے آپ نے لوگوں کو اتنی پریکٹس کروا دی ہے, تو اب یہ ایکسپورٹ کروا رہے ہیں, اس کی بھی آپ کروا دیں. مارکیٹ ہے 8 میں آپ کروائیں بند, شادی کی 1 ڈش کرتے ہیں, ٹھیک ہے, 200 مہمانوں سے زیادہ نہ آئے. تو یہ پریکٹس کر لیں گے. اس سے 5 سال سے 10 سال سے کر رہے ہیں نا پنجاب, کر رہا ہے, کر تو رہا ہے, کر دیں آپ, تمام معاملہ درست ہو جائیں گے. آپ کرائیں ان کو, بالکل پریکٹس کرائیں, اس سے ہمیں اعتراض نہیں ہے. لیکن آپ کم از کم وہ جو ان کے جو ڈیز بنتے ہیں ان میں تو بجلی دیں, ان میں تو بجلی دیں. پورے بل آپ لے رہے ہیں اور جناب سب کچھ کر رہے ہیں. چوری کوئی کر رہا ہے, اس کا بلبہ بھی ان پہ ڈل رہا ہے. یہ شہری کا تو خون آپ نے سب کچھ چوس لیا نا. اس کو تو بیچارے کو حالت زنگ میں کر دیا, ذہنی طور پر پریشان کر دیا. اب اس میں ریلیف میں جس طرح عمران خان نے لاک ڈاؤن کے اندر لوگوں کو کاروبار بھی کروایا, جاری بھی رکھا, سب کچھ کرا, اسی پریکٹس میں یہ چھابڑی والے بیچارے روز کے جو روز ہی کماتے ہیں, روز ہی سکتے ہیں, روز ہی کھاتے ہیں, ان کا تو سوچیں. اپر کلاس کو آپ کہیں کہ بھائی اب آپ جو بھی کچھ کرتے ہیں نا ٹیکس آپ بڑھاتے ہیں, فوراً سے دیکھیں آپ کتنی بڑی شرم کی بات ہے کہ آپ نے پہلے 5 روپے بڑھائے, پھر آپ نے بڑھائے اپنا 55 روپے. لیوی ٹیکس کیا ہے بھائی؟ یہ آپ نے رکھا ہے نا, حکومت نے. ختم کر دو اس کو, خود ہی نارمل ہو جائے گا. 322 اب آپ نے وہ 70 بڑھانے کے بعد کون سے کم کیا آپ نے؟ آپ اس کو بھی کم آپ کرتے ہیں. پرانے ریٹ پہ 264-63 پہ آپ لے آئیں پیٹرول کو. لیوی ٹیکس کو ہٹا دیں اور آپ کے پاس پورے تمام ذخائر موجود ہیں. لیکن آپ بھی چونکہ سعودی عرب سے بھیک مانگی ہوئی ہے, یہ تو آپ کا پرانا وتیرہ ہے نا کہ مانگنا ہے, جی ہم نے مانگنا ہے. ارے کیوں مانگنا ہے بھائی؟ کشکول توڑ دو نا, کشکول کو توڑ دو. آپ کے پاس تمام چیزیں اللہ نے آپ کو دی ہیں, موسم دی ہے, جان کی امان پاؤں, 20% امان پاؤں جان کی. سوال کروں, آپ نے وہ کشکول جب توڑنے کی بات کی تو مجھے آپ کا لیڈر یاد آ گیا جو جیل میں. جی جی, انہوں نے بھی یہ کہا تھا کہ میں کشکول توڑوں گا, میں IMF کا چیپٹر کلوز کروں گا, پاکستان کو قرضوں سے نجات دلائیں گے. لیکن آپ بھی IMF کے پاس عمران خان گیا تھا. جی کیا گیا تھا, توڑتے نا, بالکل کہہ رہے ہیں, توڑتے. لیکن وہ توڑتے نا سر, پریکٹس کر کے توڑتے نا. انہوں نے اسٹارٹ لیا تھا کہ ہم اس طرح کریں گے. انہوں نے ریزرو بھی چھوڑے, $17 ارب کے ریزرو اسٹیٹ بینک میں چھوڑے. ریکارڈ ہے, صحیح, کسی بھی حکومت نے ریزرو نہیں چھوڑے, خالی کر کے جاتے ہیں اور تبلے بجاتے ہیں. یہ چھوڑ کے گیا ہے. اس کے بعد اس نے پریکٹس کروائی کہ میں کروں گا. لیکن اس میں بیچارے کہ 35 ماہ کی گورنمنٹ میں 15 مہینے کرونا, اور 2 جو سال آئے اس میں جتنے سسٹم آئے, ایک تھی کیفے کی حکومت, 3 سیکٹر وفاق نے چلنے نہیں دیا. یہاں سندھ میں ہمارے کو PPP نے نہیں چلنے دیا. جو بھی ہم کرنا چاہتے تھے وہ سارے روڈ اٹکا ہے. بہرحال جو کچھ ہوتا ہے یہ تو ہمارا پرانا وتیرہ ہے, صحیح ہوتا ہے ہمارے ملک کا. لیکن میں یہ کہتا ہوں ہماری قوم ہماری خوددار ہے, قوم ہماری ہر لیے کھڑی ہے, اور ہم پاکستان کی سربلندی کے لیے بالکل. حوالہ دے کے بات کروں, شاید آپ جانتے ہوں, جی, ٹی وی ایکٹریس ہیں, ان کا نام ہے سعدیہ امام. بالکل سعدیہ امام, وہ ویڈیو پہ آئی ہیں, اسکرین پر آئی ہیں. خوبصورت بات کی. مجھے خاتون ہوتے ہوئے بڑا میں نے سنا, میں نے دیکھا, آپ یقین مانے مجھے اتنا آیا, میں نے کہا یار اس کی جرت دیکھو, اس خاتون کی جرت دیکھو کہ یہ کس طرح بات کرو. بالکل صحیح بات کر رہی ہے کہ یہ آپ بار بار ٹیک جو بڑھاتے ہیں نا. دیکھیں ہمارے وقتوں میں, لیکن ایک انہوں نے یہ بھی بات کہی, انہوں نے کہا ان حکمرانوں کو ختم کیوں نہیں کر دیتے. ہاں, تو یہ جو خود اللہ کے عذاب سے ختم ہوں گے نا, یہ تو اللہ کے عذاب سے. پھر ملک کون چلائے گا؟ دیکھیں جی, ملک وہ چلائیں گے جو خوددار اور لیڈر ہوں گے, اور وہ موجود ہیں. عوام انہی کو لے کر آئی ہے. دیکھیں جی, عوام لے کے آئی تو مینڈیٹ کس کا تھا سر؟ یہ مینڈیٹ تو ہمارا تھا, یہ مینڈیٹ ہمارا تھا. ہمارے مینڈیٹ پہ بیٹھے ہوئے حکومت کر رہے ہیں نا. یہ بھائی PTI کو جو بل ہے, فارم 47 کی گورنمنٹ ہے, وہ تو سارا نقشہ آپ کے سامنے سر, آپ سارے زیادہ جانتے ہیں. کہنے کا مقصد یہ تو باتیں اپنی جگہ پر ہے نا, یہ تو ہمارا ایک وتیرہ ہے. چلے مطلب سعدیہ امام جو کہہ رہی ہے صحیح کہہ رہی ہے کہ اللہ کا عذاب آئے گا. اس بیچاری کو بولنا اگر اس انداز سے آ رہا ہے تو میں اس کی کر لیتا ہوں ترجمہ نہیں کہ اللہ کا عذاب آئے گا. میں تو بار بار کہتا ہوں کہ بھائی آپ ہوش کے ناخن کیوں لیتے. اچھا وہاں اگر بڑھا ہے تو 55 روپے بڑھانے کی ضرورت کیا تھی آپ کو؟ بھائی 55 روپے کس لیے بڑھا ہے؟ آپ نے دیکھیں بنگلہ دیش نے 5% بڑھایا, اس کے لائنیں لگی ہوئی ہیں, مانتے ہیں سب کچھ ہے. تو بھائی اتنا یہ جو اربوں روپے ڈیلی آپ جو عوام سے لے رہے ہیں مختلف ٹیکسیز, کس آپ بات پہ لے رہے ہیں؟ جب ایسے حالات آتے ہیں تو ان کو ریلیف دیں نا. عمران خان نے جب 20 بیرل کا ریٹ تھا 30 پہ آیا تو اس نے کہا میں 10 نہیں بڑھاؤں گا. 125 کا ریٹ تھا 150 پہ آیا تو لوگوں نے بڑا شور کیا. یہی تمام حکمران جن کو اکٹھا کر دیا عمران خان نے, اس کی بڑی سوچ ہے کہ وہ اکیلا ہے اور یہ سارے ہیں. تو یہ PDM کی گورنمنٹ اور یہ تمام جتنے بھی رہے ہیں, انہوں نے سب نے چیخنا شروع کر دیا. آج اس نے یہ تارڑ بخاری اور یہ جو چیخ رہے ہیں, مجھے شرم آتی ہے ان کو دیکھ کے کہ یہ کون سی نسل کے لوگ ہیں.
آپ دیکھیں نا چیخ رہے ہیں کہ جناب یوں ہے، سلمان نے یوں کہہ دیا. ارے یورپ میں بیٹھا اس کا باپ 1000 دن سے قید ہے اور اس پہ اتنی فسادیت ہو رہی ہے، کوئی سہولت نہیں ہے، اس کی آنکھ خراب ہو رہی ہے، اور آپ جو ہے مطلب اس پہ اگر وہ اگر بات کر رہا ہے کہیں تو اس کا نیگیٹو نکالنے کے بعد اب چیخ رہے ہیں کہ جی. اور رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی وہ اپنا ینگ طبقہ تو پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں ہے. اچھا آپ میں اتنی ہمت ہے، آپ اتنے بڑے سرما ہیں، تو آپ نکالیں ان کو اور آپ کروائیں الیکشن، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. کہ بھائی عوام کس کے ساتھ کھڑی ہے؟ 90% پاکستان عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. یہ فارم 47 کے سارے جتنے ایک جگہ ان کو اکٹھا آپ کو بھی ایسا لگتا ہے؟ نہیں ہمیں لگتا نہیں سر، ہم تو ہیں 90% پاکستان کی عوام عمران خان کے ساتھ ہے. اگر ہم یہ کہیں دل کو بہلانے کے لیے غالب یہ خیال ہے، آج تک 78 سالوں میں کسی نے بات کی؟ مدینہ کی ریاست کا کانسیپٹ تو دیا نا سر. دیکھیں چیز ہو نہ ہو، نہیں باتیں تو اچھی میں بھی کر لیتا ہوں. نہیں لوگوں نے اچھی باتیں بھی تو نہیں کی نا سر. اچھا اس سے اگر بات کر کے پریکٹس کرانے کی کوشش کی تو اٹکائے روڈ ہے. اس کی گورنمنٹ پوری بن گئی، یعنی آپ سے نے نشان بلہ بھی لے لیا، تمام چیزیں لے لی، کیب اجاڑ دیے، لوگوں کو قید کر دیا، سب کچھ کر دیا. اس کے باوجود بھی لوگوں نے کہا نہیں، میرے سامنے کیموں پہ بڑی عورتیں جوان لوگ عمران خان. تو عمران خان کو لوگ چاہ رہے ہیں نا بھائی. عمران خان میں وہ پوزیشن ہے، بات کرتا ہے، لیجنڈ ہے. اور وہ اس نے کہا کہ مجھے پیسہ ویسا کچھ نہیں چاہیے، مجھے میرے بچے بھی، مجھے پاکستان چاہیے، پاکستان سال میں چاہیے، فوج بھی ہماری ہے، سب کچھ ہمارا ہے. وہ تو یہ کہتا ہے سر. لیکن یہ نیگیٹو لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے پاکستان ترقی، انہوں نے دو سوال آپ سے پڑے. ایک تو میں آپ سے میسج لوں گا، جی اختتام کی طرف جا رہے ہیں. ایک بڑا امپورٹنٹ سوال آپ سے کرتا جاؤں گا. مجھے یاد ہے آپ لوگوں کی اسمبلیاں جب چل گئی تھی تو صدر مملکت آصف علی زرداری نے آپ کو کہا تھا کہ ہمیں پتہ ہے آپ سلیکٹڈ ہیں، لیکن آپ ہمیں نیب سے نہ ڈرائیں، آپ ہمارے گھروں پہ ہماری لیڈیز کو نہ اٹھائیں، آپ کی مانگے تانگے کی حکومت اپنے ہی وزن سے گر جائے گی، آپ لوگ اپنا ٹائم بھی پورا نہیں کر سکو گے. میں نے بڑے نیب دیکھے ہیں. آپ کو اسی ٹائم چیلنج کیا تھا اور پھر آخر میں انہوں نے کہا تھا کہ آئیں مل کے ساتھ اس ملک کو چلاتے ہیں. لیکن تب آپ نے کہا تھا نہیں آپ چور ہیں. بالکل صحیح، غلطی تھی آپ لوگوں کی؟ بالکل نہیں، ہماری کوئی غلطی نہیں تھی. عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ یہ نمبر لینے والے لوگوں کے ساتھ ہم نہیں ہیں، ہمارے راستے جدا ہیں، ہم جو فیصلے کریں گے مدینہ کی ریاست کا اور سب کچھ کریں گے. تو انہوں نے کہا انہوں نے مانگے تانگے ہمارے ساتھ پیکٹ کریں، چوروں کے ساتھ پیکٹ کریں، ان کے ساتھ کریں جو کہ 74 سالوں سے ملک کو 78 سالوں سے لوٹ رہے ہیں، باریاں لے رہے ہیں. آپ دیکھیں نا سب کچھ آپ کے سامنے سچویشن ہے. ریلیف لے رہے ہیں، این آر او لے رہے ہیں، سب کچھ لے رہے ہیں. اسے نہ آپ پر آپ سے مانگا نہ اسے کہا. آج بھی وہ کھڑا ہے، اپنے موقع پہ کھڑا ہے، اور موقع پہ کھڑا ہے رہنا ہی اس کی جو نا جیت ہے. آپ لوگوں پر ایک یہ بھی الزام لگا رہی ہے قوم کہ جہاں پہ آپ لوگوں نے یہ بدتمیزی، طوفان اور میں نہیں چھوڑوں گا والا جو کلچر لے آئے. کرکٹر نسیم شاہ ٹویٹ کرتے ہیں اور سی ایم پنجاب کو کہتے ہیں کہ یہ یہاں پہ کیا لینے آئی ہے. کیا بات ہے، آپ کا کیا تعلق؟ آپ کرکٹر ہیں، پیالے بھی تو رکھ کے کوئی دے گا نہیں سر. جب آپ کی تمام فسادیت کر لی، تمام چیزیں آپ کے گھر پہ استعمال کر لی ہے، تو یہ بندہ بول تو سکتا ہے نا سر. اسلام کے تین اصول ہیں نا، طاقت سے روکیں، زبان سے روکیں اور اپنے کریڈ سے. تو یہ تو سب کچھ جو ہے یہ تو ایک رائٹ بنتا ہے نا. لیکن ہمارا ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں گے، ہم نے لوگوں کو جتنا بھی ہے کوئی ایسے اس قسم کے کام ہی نہیں کیے. ہمیں ہاں بولتے ضرور ہیں، اس لیے بولتے ہیں سر آپ تک آواز تو آئے نا، کیا پتا آپ کی آواز آپ سن نہ پائیں، آپ کو آواز تو دینی پڑے گی نا. تو یہ تو بات جو ہم کر رہے ہیں اپنی حدود میں رہے. نسیم شاہ نے بھی صحیح کی بات. نسیم شاہ کا میں ہر آدمی کے اپنے خیالات ہیں سر. دیکھیں میں کسی کے خیالات پیرا کر نہیں سکتا نا، کچھ سخت ہوتے ہیں، کچھ نرم ہوتے ہیں. میرا درمیانہ مزاج ہے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں انسانیت سب سے پہلے. میسج کیا دیں گے قوم کو آج کے جنگی ماحول میں؟ آج کا میں دوں گا پرائم منسٹر کو دوں گا، اچھا شہباز شریف صاحب کو، سی ایم منیر صاحب کو، دونوں ہاتھوں سے سلوٹ کروں گا اور ان سے کہوں گا کہ بھائی آپ یہ بار بار جو ریٹ بڑھ رہے ہیں، میں نے یوں کر دیا، تم نے کون سا احسان کر دیا بھائی، تم نے کون سا تم نے پیسہ بڑھانا، اربوں روپے ڈیلی آپ لے رہے ہیں لوگوں سے. اب جو اس طرح کی سچویشن آئے، مزید بھی آئے، اس پہ بھی آپ ریلیف دیں. وہ تمام اس پہ سے آپ کریں، آپ ختم کریں، کیونکہ ہمارے ریلیٹیو بھی ایسی 6 ارب کا تو بوجھ لے لیا نا. ارے کچھ بھی نہیں ہے سر ان کے لیے، سارا کچھ ان کے لیے تو مانگنا تو ایک وتیرہ بنا ہوا ہے نا. تو اتنا جو ٹیکسز آپ لے رہے ہیں جب تک ختم ہو جائے، اینڈ ہو جائے، پھر ہم دیکھ لیں گے کہ آپ ٹھیک ہے اب آپ بڑھا دیں. لیکن آپ تو فوراً سے بات کرتے ہیں کہ اس طرح بڑھا دو، فلاں بڑھا دو. بھائی پہلے ہی خون آپ نے لوگوں کو نکال لیا ہے، ان میں جان تو ہے نہیں بیچاروں میں. وہ تو جس طرح آپ کرتے ہیں آپ کے وغیرہ میں، لیکن مارے نہ نا، ان کو زندہ رکھیں. 12 گھنٹے آپ لوڈ شیڈنگ کر کے گیس پہ نہیں آپ دے رہے. کون سا آپ دے رہے جو کہ ہاں ہم یہ کہیں گے جی لوڈ نہیں ہے. اس کو پہلے سے یہ حالت جنگ کے اندر ہے.
अच्छा, हाँ, पहले तो है ना सर, पूरी ठीक है। पूरी पूरी कौम को बलूच किया हुआ है। इतने बड़ा मेगा सिटी है, इसकी हालत देखें, रोड खुदे हुए हैं और सब कुछ है और सारा कुछ है। क्या हो रहा है इसका? स्मार्ट वो लॉकडाउन सोशल मीडिया पे जो शरारती लड़के हैं ना, वो एक पोस्ट मैंने पढ़ी जी। वो कह रहे थे कि आप ना ही हमसे, हम आपको गुजरने की इजाजत ईरान से दिलवा देते हैं, हमें आप यूनिवर्सिटी रोड से गुजरने की इजाजत दिलवाएं। देखिए ना सर, बिल्कुल है ना। आप देखें ना इसको, इतने बड़े मेगा सिटी को, यानी कि आप देख रहे हैं क्या इसका हाल क्या है, कौन सा मंसूबा जो कम्प्लीट है, ये सारा कुछ खोद के रखा हुआ है, लोगों की हालत आपने की हुई है। बेचारे एक आम आदमी की रोजमर्रा जो अपने खरीद के करता है, उससे पूछे ना आप सर, उसका कहाँ से पूरा बना बजट। लेकिन आप ये कि ये जुल्म ना करें, जुल्म बंद करें, अल्लाह की लाठी पे आवाज है। आज इस तरह सिनेरियो चेंज हुआ है खलीज का, सारा ही दुनिया का चेंज हो रहा है। हम किस तरफ जा रहे हैं? तो हमें मुतहद होना चाहिए और हमारी अफवाज का साथ देना चाहिए, और हमें सब मिलकर ये आप जो है सब कुछ करें, किफायत शायरी भी करें। कौन सी आप जो करें किफायत शायरी, मैच जो पब्लिक नहीं है आप कर रहे हैं, इसलिए दिखा रहे हैं, दुनिया को दिखा रहे हैं कि जी हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, आपको सब कुछ है आपके पास माशाल्लाह, और हम खड़े हैं साथ, यानी कि हम सब साथ हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया इकबाल यूसुफ नागौरी साहब ने अपना कीमती वक्त दिया इस स्पेशल प्रोग्राम में, आप तशरीफ लाए इसी उम्मीद के साथ मेरा मुल्क शाद व आबाद रहे। मुझे साजिद हुसैन और हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।